अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। जी, पिछले कई प्रोग्राम से बात हो रही थी मसाइल के हवाले से, और इस वक्त जो मुल्क में जारी सूरत हाल है सियासी, उसके हवाले से हमने बड़ी तफसील से प्रोग्राम में गुफ्तगू की। प्रोग्राम देखने वाले बहुत सारे पैगामात भेजते हैं, सवालात भेजते हैं और चाहते हैं कि उन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए जो अवामी मसाइल हैं, जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, बजाय इसके कि ये जो सियासी नौयत की गुफ्तगू आजकल हो रही है, जो मामलात ज़ेर बहस हैं, यकीन कीजिए कि इससे अवाम का कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर जिस तरह की बातें होती रहीं, शिबली फराज साहब यहाँ पर इंफॉर्मेशन के जो हमारे मिनिस्टर, वो यहाँ पर अब कराची तशरीफ़ लेकर आए और उनसे जो है वो मीडिया टॉक हुई, गुफ्तगू होती रही, वो सब हमने देखी। तो बहरहाल जी, अपोजिशन के हवाले से बात होती रही, अपोजिशन का क्या काम है या किस हवाले से कोशिशें हो रही हैं, तो ये वो तमाम मामला थे जिसके ऊपर बात होती रही। और यकीन कीजिए किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप इस वक्त क्या करने जा रहे हैं या आपकी क्या हिकमत अमली है कि ये जो सियासी जो इस वक्त दावपेच हैं, इनका मुकाबला कैसे किया जाएगा, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी तरफ बड़ी हैरानकुन बात यह है कि एक आध सवाल मईशत के हवाले से भी रखा गया। जो आदाद व शुमार पेश किए जाते हैं बड़े हैरानकुन हैं, जिस तरह की वजाहतें पेश की जाती हैं, अक्ल को हैरान कर देने वाली वजाहतें देते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे बज़ाहिर लगता ऐसा है कि तमाम चीज़ों से लाइम है। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म साहब से ख़ुद इन तमाम चीज़ों के बारे में जब सवाल किया गया, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, तो ऐसे जवाबात दिए गए कि लोग हैरान रह गए। लोगों ने दांतों में उंगलियां दे दी कि एक वज़ीर आज़म मुल्क का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, जो कुल अथॉरिटी उसके पास होती है, वो जब ये कहे कि मुझे इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा टीवी देख कर होता है, यानी कि अगर डॉलर बढ़ गया है तो ये मुझे टीवी देख कर पता चला कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। इसी तरह आटे, चीनी और जिस तरह दीगर अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बारे में ये कहा गया कि जनाब ये टीवी देखकर पता चलता है, या ख़बरों से मालूम होता है, जिस तरह एक आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को ख़बरों के ज़रिए तमाम चीज़ों के बारे में आगाही मिलती है। तो इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। तो बहरहाल ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। बात हो रही थी जनाब गैस और बिजली की कीमतों के हवाले से, तो मौसूफ़ ये फरमाने लगे कि जनाब इस बारे में जो है वो कतई कोई फ़ैसला नहीं हुआ, न कीमतों में इजाफा हुआ। तो इस लाइमी के बारे में क्या कहा जा सकता है कि इतना अहम कलमदान आपके पास है, इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आपके पास है, और उसके बावजूद अगर आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, तो इससे ज़्यादा और क्या हमारी बदकिस्मती होगी। तो बहरहाल ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर कल बात होती रही, और इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर ज़रूर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो रही थी तालीम के हवाले से, बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की जो तालीमी मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो निजी शोबा है, तालीम के शोबे में सरमायाकारी की है, जिस तरह की खिदमात उनकी हैं, इस पर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। उनके अपने मसाइल और मुश्किलात हैं जिसको ज़ेर बहस लाए, और इसके ऊपर आपके पैगामात भी मौसूल हुए। कोशिश यही है कि इससे जुड़े और जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तालीमी निज़ाम को, मयार को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस हवाले से गुफ्तगू करना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये है कि इसमें तालीम याफ्ता जो नौजवान तबका है, बड़ी तेज़ी से मुल्क से हिजरत कर रहा है। उसकी वजह ये समझ में आती है कि क्यों वहाँ पर एक तो नाइंसाफ़ी है, नेपोटिज़म है, अक़रबा परवरी जिसे हम कहते हैं, और जो लोगों के हुकूक तलब किए जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाउमीदी फैलती जा रही है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटीज़ चूँकि नहीं है, और किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, और साथ साथ जो निजी शोबा है वो किस तरह तालीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू करनी है। तो बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर अनवर एम मंजर साहब को, तमगा इम्तियाज़, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, आज हमारे मेहमान, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। आपने आज हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में शरीक हुए। अब मसाइल बहुत सारे हैं जिसका तस्करा प्रोग्राम के इब्तदाइया में किया जाता है, नौजवानों के मसाइल ख़ास तौर पे। अच्छा, अब ये निजी शोबे की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तालीम के शोबे में खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब जिस तरह से हमारे यहाँ एक तो एक ट्रेंड जब चलता है कि जब हमने देखा कि एक ज़माने में जब कंप्यूटर साइंसेस स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंसेस का ट्रेंड हुआ, लोगों ने बड़ी उस तरफ जो है वो थगोदौ की और BCS की तरफ गए और दीगर डिग्रीज प्रोग्राम की तरफ गए। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ऐसा इक़दामात नज़र नहीं आते हुकूमती सतह के ऊपर। तालीम के शोबे में क्या अब तक हुकूमत की कोशिशें रही हैं कि इसको प्रमोट किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ज़रा पता चले कि हायर एजुकेशन इस सिलसिले में क्या कर रहा है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये ज़रा समझ में आ जाए। जी जी
السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم تھینکفل, بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا چینل کا. اور سوال تو آپ نے بہت ہی جنرک کر دیا, اس کا جواب بہت ہی لمبا ہو جائے گا, اس لیے کہ جنرل پرپز باتیں تمام ادارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایچ ای سی نے ملٹیپل اسٹینڈرڈس بنائے اور نہ صرف وہ اسٹینڈرڈس بنائے بلکہ یونیورسٹی کو باؤنڈ کیا کہ آپ نے ان اسٹینڈرڈس کو فالو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فالو کرنے کا پورا ایک میکینزم ہے, اور میکینزم اس طرح سے ہے کہ وہ ہر سال یونیورسٹی کو آڈٹ کرتے ہیں, اس کا اسکروٹنائز کرتے ہیں, اس کو ویریفائی کرتے ہیں, اس کی اسکورنگ کرتے ہیں, اس کی ریٹنگ کرتے ہیں. تو یونیورسٹی اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ اس چیز کو میٹر کیا جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی یونیورسٹی اگر اس کو اس اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہی تو اس کو پھر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے, اور وہ پھر آف کورس وہ یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں اس چیز سے بھی ڈرتی ہے کہ وہ بلیک لسٹ نہ ہو تاکہ جو اس کے ایڈمیشنز ہیں وہ سفر نہ کریں. تو ایچ ای سی کی کاوش ویسے ہمیشہ سے ہی رہی ہے, بعض اوقات انہوں نے اسکالرشپس دینے میں اور بعض کا اسٹینڈرڈائزیشن کے اندر, تو پورا ایک پروسیس چل رہا ہے, اور اب یونیورسٹیز بھی اس کے ساتھ ٹیون ہو چکی ہیں. تو میں تو اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جہاں 10 سال پہلے کھڑے تھے وہیں پہ ابھی کھڑے ہیں. تو مسائل کی آپ نے بات کی, تو میں مسائل کے بارے میں جنرل بات کروں گا کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پریڈکٹیبل قسم کے مسائل جو ہے نا وہ آپ فیس کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے, اس کی آپ تیاری کر کے رکھتے ہیں پہلے سے, ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ اس طرح کا ہو جائے. تو آپ نے دیکھا یہ کرونا کووڈ کا پورا جو سین گزر گیا, اللہ کرے یہ بالکل اب اینڈ پہ ختم ہو جائے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز, بڑی بڑی آرگنائزیشن, بڑے بڑے ملک تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارا جو ہے وہ ایک ایج ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. تو چونکہ ہم اس مسائل کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ہمیں ہونا تو چاہیے لیکن ہم نہیں ہوتے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایٹیچیوڈ کے عادی ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ آیا تو اسی وقت دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم ایکچولی ایک زیادہ انڈیورنس کے ساتھ ہیں, اور الحمدللہ محنت بھی, قوم سمپل ہے قوم, اور برداشت زیادہ ہے اور صبر کی عادی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں تو آف کورس ہمیں تو کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم تو اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف یہ ہے کہ جب مسائل کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو اس طرح سے پروجیکٹ نہ کریں کہ ہم مسائل کے ساتھ فیس کر کے اس کو یہ سمجھیں کہ اس کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے فیس تو کہا, اور ہم ہمیشہ ہی کرتے رہے. چیز آپ صحیح کہتے ہیں کہ یہ چیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, یہ تعلیمی اداروں میں سکھائی جاتی ہے. ایچ ای سی کی ابھی آپ نے جیسے بات کی ہے, یہ معیار کیا سیٹ کیا, کیونکہ ہمارے پاس تو بہت ساری شکایت آتی ہے اور اس کو بڑا بلنٹلی ایڈریس بھی کرنا پڑتا ہے, ان شکایت کی نشاندہی بھی کرنی پڑتی ہے, ان کو ہائی لائٹ کریں گے تبھی جا کر وہ ان کا نوٹس لیا جائے گا اور اس کے اوپر ایکشن لے گا. معیار کیا سیٹ کیا ہے ایک آپ کی یونیورسٹی بہت عرصے سے تعلیم کے شعبے میں خدمات دے رہی ہے, کیا معیار رکھا ہے یہ ذرا بتائیے. کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر کمپٹیشن آج کل بڑا ہو گیا, اور بھی دیگر پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, بڑا ٹف کمپٹیشن ہے, کیا گریڈنگ کا اسٹینڈرڈس کیا سیٹ کیا انہوں نے؟ اچھا جی, بیس لائن تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایچ ای سی نے آپریشنز میں بھی اور اکیڈمکس میں بھی اس نے ایک اپنا کریکولم, اپنی سیٹنگ, اپنی بیس لائن, اپنے اسٹینڈرڈ اپنے سیٹ کیے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر سال ایک سیلف اسیسمنٹ رپورٹ لکھیں گے اور اپنی اسیسمنٹ خود سے کریں گے اور ایچ ای سی میں جمع کرائیں گے, اور بیسڈ آن دیٹ ایچ ای سی وزٹ کرے گا, دیکھے گا, اس کو ویریفائی کرے گا, اس کو یہ پورا ایک پروسیس ہے. جب آپ بات کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تو اس کے اندر اٹس ناٹ اونلی ایچ ای سی بلکہ بہت ساری کونسلس بھی انوالو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ بی ایس سی ایس کی بات کرتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمپیوٹنگ کونسل ہے, اور انجینئرنگ کے جتنے بھی پروگرامز اس میں انجینئرنگ کونسل ہے, ٹیکنالوجی کے پروگرامز میں ٹیکنالوجی کونسل ہے. ایون جو ہائبرڈ ہیں, ہائبرڈ ٹیکنالوجی ہمارا فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے, اس کے اندر ایگریکلچر کونسل ہے. تو وہ کونسل ایچ ای سی سے مطابقت رکھتے ہوئے اپنے اسٹینڈرڈز خود فلوٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ پی ای سی نے ابھی مطلب 4-5 سال ہو گئے, انہوں نے ایک واشنگٹن اکارڈ سائن کیا ہے آؤٹ کم بیس ایجوکیشن کے اوپر. تو واشنگٹن اکارڈ کے بعد ہم پاکستان جو ہے نا اس کا کنسائنی بن گیا, اور اب وہ سارے اسٹینڈرڈز جو انٹرنیشنل لیول پہ اس میں آتے ہیں وہ یونیورسٹیز کو دے دی گئے, اور یونیورسٹیز کی آپریشنز کے اندر پڑھائی تو پہلے بھی ہوتی تھی, معیار رکھا جاتا تھا, لیکن اب اس کو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب ہم ویزیبلٹی رکھ رہے ہیں پہلے گولز اینڈ مشن اینڈ ویژن سے لے کے وہ آخر تک ساری جو آپ کی کوئزز ہیں, اسائنمنٹ ہیں, ایگزامز ہیں اور ساری موڈیلٹیز ہیں, وہ ساری اب اسی حساب سے آؤٹ کم بیس کے اوپر ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے بچے کو. اور یہ 360 ہے, بچے نے واپس فیڈ بیک بھی دینی ہوتی ہے, سارا اس کا پروسیس ہے جو کہ, اور پھر اس کو بھی انجینئرنگ کونسل آ کے اس کو ویریفائی کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہر اسٹیج پہ کمپلیٹ مانیٹرنگ. اور یہ 1-2 سال پہلے انہوں نے پاکستان کے تمام انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس کو باؤنڈ کر دیا کہ آپ نے اس پہ آنا ہی آنا ہے. پہلے دونوں موڈس چل رہے تھے, پرانا والا بھی نیا بھی, اور اب جو ہے نا انہوں نے سب کو نئے بھی وہ کر دیا. تو یہ ایک, اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باہر جا کے ہمیں پھر کوئی ہمارے بچے ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں, وہ باہر جا کے مزید ان کو کوئی نئی ایگزام نہیں کرنا پڑتا, کوئی فاؤنڈیشن, جسٹ ڈائریکٹ جاب پہ جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب آن لائن ایجوکیشن کا اب ایک سلسلہ شروع ہوا. پوری دنیا میں آن لائن ایجوکیشن کے اوپر کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے. شاید ہمیں امپورٹنس, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے, ہمارے بھی قوم کا ایک مزاج ہے کہ امتحان سے ایک دن پہلے تیاری ہم نے کرنی ہوتی ہے. تو اب جب کرونا کی سچویشن آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, اور ناگزیر ہو گیا پھر آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ. تو یہ یونیورسٹیز نے کیسے ٹیک اپ کیا, اور آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا یہ سمجھائیے کہ جو کلاسز کو کنٹینیو رکھنا, کیونکہ ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہے کسی بھی یونیورسٹی میں جب میں جاتا ہوں, جب ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کورس آؤٹ لائن اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, اس کو کمپلیٹ کروا دینا, سیمسٹر کو ٹائم پہ کمپلیٹ کروا دیں. ہماری تو بس کل رسپانسبلٹی اتنی ہے. کیسے مینیج کیا آپ نے یہ بتا؟ آف کورس یہ بھی ایک ایسی ہی سچویشن تھی جس کے ہم پہلے سے تیاری نہیں کی ہوئی تھی. تو لیکن کچھ ایگزامپلس پاکستان میں آلریڈی رائز تھیں. ورچوئل یونیورسٹی ہے, علامہ اقبال یونیورسٹی ہے, جو آلریڈی آن لائن ہی کروا رہے ہیں سارا کچھ. تو اور دوسرا یہ کہ یونیورسٹیز بھی پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف آہستہ جا رہی ہیں. تو کیمپس مینجمنٹ سسٹم ہمارا آلریڈی تھا, لرننگ مینجمنٹ سسٹم آلریڈی ان پلیس تھا, لیکن وہ اس طرح سے ایکٹیولی یوز نہیں ہوتا تھا, اس لیے ضرورت نہیں پڑی تھی. بچے آتے تھے, کلاس میں بیٹھتے تھے, ٹیچر ان کو پڑھاتا تھا وہ. اور یہ جو ایکچولی ڈائریکٹ انٹریکشن کی جو موڈیلٹی اس میں یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے. اب آن لائن کے اندر اس کے برابر پہنچانا یہ ایک واقعی بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے اندر پھر HEC کی کچھ گائیڈ لائنز آئیں, ان گائیڈ لائنز کے مطابق پھر ہم نے بھی اپنا سارا سسٹم ٹیون کیا. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کے انہوں نے لیکچرز ریکارڈ کیے اور اس کو اپلوڈ کیا, اور بچوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنا. لیکن اب یہ لائیو تو ہے نہیں, تو پھر اس کو کور کرنے کے لیے کچھ لائیو سیشنز بھی ٹیچرز نے بچوں سے لیے, اور کچھ واٹس ایپ گروپ اور باقی سارے یہ سارے آف دی شیلف سافٹ ویئر بھی یوز ہوئے, جس کے اندر بچوں کی واپس جو سوالات ہیں وہ پہنچے ٹیچرز تک, اور پھر ٹیچر نے اس کے جوابات وغیرہ دیے. اس طرح کا ہم نے پورا ایک فیڈ بیک ڈیلیڈ لوپ کریٹ کیا, جس سے ٹیچنگ جو ہے وہ کور ہوئی. اور لیکن آف کورس وہ بات تو نہیں ہے ابھی بھی. تو بچے جو ہیں وہ پریشان بھی رہے, اسپیشلی وہ جگہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, بجلی کا پرابلم ہے. تو اس میں بچے 10-15% بچے تو کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے پھر سیمسٹر ڈراپ کیا, اور کچھ ایسے تھے جو ایکچولی گلگت وغیرہ میں کچھ بچے تو ایسے تھے جو ایکچولی بازار جاتے تھے, وہاں پہ نیٹ کوریج تھی, وہاں بیٹھ کے لیکچر سنتے تھے. تو اب یہ ان کے لیے چیلنج ہے. ٹیچر کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس نے پڑھانا ہے اور پھر ملٹیپل ٹائم اس نے اپلوڈ کرنا ہے, اور وہ سارا لیکچر اس نے مینیج کرنا ہے. اور پھر ایگزام بھی اسی طرح تھا کہ جیسے ان کیس ایگزام ہو رہا ہے آپ کا, اور پھر آپ کا نیٹ خراب ہو, پھر کیا ہوگا, پھر اس کا بیک اپ پلان, وہ سارا کچھ. ان کے ٹیچر کی ایفرٹ بھی بڑھ گئی, بچوں کی ایفرٹ بھی بڑھ گئی, لوڈ اس پہ بڑھا. لیکن اوور آل ایک بہتر چیز ہوئی ہے. اب آپ کہیں گے ہر چیز میں سے ایک بہتری نکال لیتے ہیں, نہیں اچھی بات ہے, یہ پتہ چلنا چاہیے اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم ہے کیا, اس میں ہے کیا. پورے پروسیس میں 6 مہینے ٹھیک ہے لگ گئے, لیکن بہتری یہ ہوئی کہ قوم کا جو مزاج تھا نا, ہم آن لائن کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم آن لائن شاپنگ کو نہیں کرتے, ہم آن لائن کی ڈفرینٹ چیزوں کو, آن لائن پیمنٹس کو ہم اتنا وہ نہیں کرتے, ہم جا کے پیسے دیتے. اب ہم بائی فورس ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آٹومیشن ہے, اور اس میں آپ کی ٹائم اور انرجی اور ایفرٹ وغیرہ سب کچھ بچتا ہے. تو اگر آپ اس کو جاتے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی بہتر ہو سکتی ہے. تو ہم نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ چیز بہتر ہو گئی ہے میرے حساب سے. پوری ایز اے قوم ہم ایکچولی آن لائن کی طرف تھوڑا سا ٹلٹ ہو گئے ہیں. چلیے یہ تو اچھا ہوا کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا کا موقع ملا کرونا کی وجہ سے, اور مشکل حالات میں سروائیو کیسے کرنا ہے شاید یہ بھی سمجھ میں آیا. اور جب ریسورسز آپ کے پاس بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہوتا ہے تو ایسی سچویشن میں کیا کیا جاتا ہے, اس کا بھی ایکسپیرینس وہ یقیناً سیکھنے والوں کے لیے تو بڑی اپرچونیٹیز ان ساری صورتحال میں رہی, اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا. بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کی مثالیں یہاں پر دی جاتی ہیں, صبح سے لے کے شام تک جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے, اور بتاتے رہے اپنے پروگرام میں کہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں اور مشکل حالات کا کیسے سامنا کرتے ہیں. ایجوکیشن لیکن پوری دنیا میں اس وقت جو ہے سب سے جو سر فہرست ہوتی ہے, ٹاپ آف دی لسٹ, وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. اور یہی کنسرن رہا کہ یہ جو کہ ایجوکیشن کا سلسلہ ہے
جو اسکولس کا, یونیورسٹیز کا, اس کو کس طرح کنٹینیو رکھنا ہے. پالیسی میکنگ اس کے اوپر ہوئی, اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں ہوا, کیونکہ اتنے اکنامک کرائسس تھے, فائنینشیل چیلنجز اتنے زیادہ تھے کہ جس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں مل سکا. ایک اور بڑے خاص مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, انہیں بھی ہم پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے اور خوش آمدید کہیں گے. طہا گل خان صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر مینجمنٹ سائنسز اور پلیسمنٹ ہیڈ ہیں, ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. بہت شکریہ آپ طہا, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ٹیچرز کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا, ایک بڑا ٹاسک, کورس کی ریپوٹیشن, بڑا مشکل کام, ایک کلاسز کو 2 یا 3 دفعہ کنڈکٹ کرنا اس کے لیے بہت بڑا مشکل کام تھا. کیسے مینیج ہو رہا ہے, کیا فیڈ بیک آ رہی ہے؟ دیٹ از مور امپورٹنٹ, کیونکہ اسٹوڈنٹ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیچرز اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, کیا ان کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہے, یہ ذرا سمجھائیے. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ ڈیسپریٹ ٹائمز ریکوائر ڈیسپریٹ میتھڈز, تو ہم فورسفلی ایسے سیناریو میں پٹ ان کر دیے گئے کہ جب ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑے کہ جہاں پہ ہمیں آن لائن سیشنز کی طرف جانا پڑا, ہمیں ریکارڈڈ سیشنز کی طرف جانا پڑا. تو اس سلسلے میں آلریڈی ان پلیس ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم موجود تھا, بٹ کیونکہ ایک ہیومن انٹریکشن جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ نعمل بدل نہیں دے سکتے, تو اس سلسلے میں ایسی ایپلیکیشنز, ایسی آن لائن سیشنز کے لیے ایپلیکیشن موجود تھیں جس کا استعمال کیا گیا. اب ہم نے طریقہ کار یہ استعمال کیا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بالکل ویسا انوائرمنٹ دیں, کلاس روم جیسا انوائرمنٹ دیں. تو اس کے لیے ہم ایک فکس ٹائم مقرر کر دیتے تھے کہ اس ٹائم پہ آپ کا آن لائن سیشن اسٹارٹ ہو جائے گا. اس میں ہم باقاعدگی سے اٹینڈنس مارک کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹس سارے آ جاتے تھے, اس کے بعد ان سے اٹینڈنس مارک کی جاتی تھی. تو اس طرح سے ایک سینس آف رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ بھی آ جاتا تھا کہ میری یہ کلاس ہے, مجھے اس پہ ٹائملی جوائن ان کرنا ہے. اور اس کلاس کے اندر ٹیچر جو ایسی ایکٹیویٹیز کچھ کرا رہے ہوتے ہیں, کوئزز کرا رہے ہوتے ہیں یا پھر انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں, سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو جس میں اسٹوڈنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ایسا نہیں کہ بس میں لاگ ان کر کے بیٹھ جاؤں گا, اسٹوڈنٹ ٹیچر کو پتہ نہیں چلے گا, اس کو آل دا ٹائم زیادہ ہائبرنیٹ ہوتے ہیں اس وقت اسٹوڈنٹس. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کلاس کے اندر تو بڑا ووکل ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر آن لائن سیشنز دیکھ رہا. یس جی. تو اس میں ایسے ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کیا تاکہ اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ دس از ناٹ جسٹ سم فن ایکٹیویٹی, دس از اے پراپر کلاس ویئر یو ہیو ٹو جوائن اینڈ ویئر یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا ٹیچر, اور وہاں پہ آپ کو سوالات کے جواب دیں. دوسرا ہم نے اٹینڈنس کا کرائٹیریا رکھا کہ ٹھیک ہے آپ نے آ کے جب جوائن کریں گے آپ اپنی اٹینڈنس دیں گے, وہ اٹینڈنس ہم مارک کرتے تھے, شیئر کرتے تھے. تو آفٹر 1 to 3 سیشن میں بھی اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھ آنے لگی کہ ہاں دس از ناٹ جسٹ اے فن ایکٹیویٹی, ہمیں یہاں پہ جوائن کرنا ہے, دیکھنا ہے اور ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جیسے جیسے سیشن آگے بڑھتا گیا وہ ایک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوتے گئے, وہ پراپرلی کلاس کو جوائن کرتے گئے, اسائنمنٹس وغیرہ جو بھی دیتے ایکلائمیٹائزڈ ہو گئے, ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب اسی طرح چل پڑے گا سب. اینڈ دین یونیورسٹی کی طرف سے لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایک بہت اچھا ٹول تھا جس میں ہم پراپرلی جو بھی ہمارے اسائنمنٹس, کلاس کے ٹائمنگس, مڈ ٹرمس ایکسیٹرا, وائوا جو بھی تھے وہ ہم پراپرلی اپلوڈ کر رہے ہوتے تھے. وہ اسٹوڈنٹ اپنی پرفارمنس دیکھ رہا ہوتا تھا. جب ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے سامنے پرفارمنس نظر آ رہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا ہے, مجھے اس پہ یہ مارکس ملے, مجھے یہاں پہ جو ہے میری ڈیڈکشن ہو رہی ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو وہ ایک سیلف اسیسمنٹ بھی کر رہا ہوتا اپنے ساتھ میں. تو آئی ریئلی بلیو کہ ہم یہ سب پہلے نہیں کر رہے تھے, بٹ اب ہوپ فلی کووڈ کی سچویشن ختم ہو تو فزیکل انٹریکشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے کہ ہم اپنی جو بھی ہماری کلاسز ہیں, پریزنٹیشن وغیرہ ہے, وہ ہم ریگولرلی اپلوڈ کریں. اور اس سے جو ہے اسٹوڈنٹس کو یہ فائدہ ہوگا کہ فار ایگزامپل میں ابھی ایک کلاس دے رہا ہوں, 3 گھنٹے کی میرا سیشن ہے, اس کے لینے کے بعد فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ گھر جائے گا, شاید 50% وہ بھول چکا ہوگا, بٹ جب اس کے پاس ایک مٹیریل ہوگا سامنے, ایک پریزنٹیشن ہوگی, ایک کانٹینٹ اس کے ساتھ شیئر ہوا ہوگا, تو اس کے ساتھ وہ گو تھرو کرے گا اور وہ مے بی موسٹ آف اٹ ریٹین کر جائے گا. اس کے چانسز زیادہ ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ سوالات ہیں اس کے اوپر مزید بات ہوگی. پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے جیسے پچھلے پروگرامس میں بہت سارے کوشچنس آئے تھے, یقین یہاں پر رکھتے ہیں اپنے ایکسپرٹس کے سامنے اور ان سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
वेलकम बैक वन अगेन वॉचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। और ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम और यूनिवर्सिटीज़ के ख़ास तौर पे एजुकेशन के जो मसाइल इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और कोरोना की वजह से जो इस वक्त सूरत हाल है, तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जाए और कैसे आगे लेकर जाएँ, ये हमारा मौजू रहा जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से हमारी बात हो चुकी है, आज भी इसी हवाले से हम कुछ बात कर रहे हैं। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। अनवार मंजर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, हमदर्द यूनिवर्सिटी। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इन सारे मामलात पर। सर ये फरमाइए कि रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ पूरी दुनिया में हो रही हैं, क्या प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जो है इसको टेकअप किया है और इसके हवाले से क्या काम हो रहा है, ये ज़रा बताइए। और ख़ास तौर पर ये जो आपका प्लेटफॉर्म है हमदर्द यूनिवर्सिटी का, वो इस सिलसिले में क्या कर रहा है? जी, सबसे पहले तो हमदर्द यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस इधर कराची के अंदर है, उसके अलावा हमारे 3 और कैंपस हैं, 2 कराची में ही हैं और एक इस्लामाबाद में है। ठीक है। तो 7 फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। लॉ की है फैकल्टी, ठीक है, और सोशल साइंसेस की है, इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी की है, मेडिकल एंड डेंटल की फैकल्टी है, फार्मेसी की है, Yes. और ईस्टर्न मेडिसिन। तो ईस्टर्न मेडिसिन इज़ अवर प्राइम फैकल्टी, जिसमें हकीम साहब ने जो इनिशियल स्टार्ट किया अपना इनिशियल, तो वो एक वो हमारा एक्चुअली इवन HEC के जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन हैं उसके अंदर इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर ये जो 2-3 बातें हो गई इसमें। पहली बात तो ये है कि रिसर्च को कैसे, तो ये एक बड़ा सवाल है। एक तो HEC का डायरेक्टिव है। HEC का जो डायरेक्टिव है वो ये है कि आप उन्होंने ग्रेड कर दिया है, जो आपकी रिसर्च है उसको भी आप रेटिंग उसकी देख सकते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन होती है, एक जनरल पब्लिकेशन होती है, लोकल जनरल पब्लिकेशन है, एक इंटरनेशनल जनरल पब्लिकेशन है, फिर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं। तो हर किसी की कोशिश होती है कि वो इंटरनेशनल और इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिश करें। पाकिस्तान से बहुत सारी पब्लिकेशन हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स इसी से किसी रिसर्चर की वैल्यू बढ़ती है और उसकी प्रमोशन वगैरह सब कुछ इसके साथ लिंक्ड होती है। तो वो जो इंटरनेशनल रिसर्च है वो इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ही उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद वो पब्लिश होती है और वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होती है फॉर दी क्या वो आगे इस पर मज़ीद काम करें या उसके लिए उससे कोई प्रोडक्ट बनाए या उससे कोई बेनिफिट का काम लें। तो ये तो पूरा प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और HEC इंटरनेशनली उसके साथ ट्यून अप हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। स्पेशली जब भी HEC ने बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह दी है जिसमें बहुत सारे PhDs करने लोग गए, तो ठीक है, ये बात अपनी जगह है कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और वो फिर बाहर अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर है वो वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको भी एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए कि आपका एक रेप है वो जो वहाँ बैठा हुआ है और वो आपको भी सपोर्ट कर रहा है। आपको वो सपोर्ट तो पाकिस्तान को हमेशा करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है फिज़िकली वो यहाँ हो या वहाँ हो। आप तो फिज़िकल डिस्टेंसेस वैसे भी ख़त्म हो गए, तो आप उसको एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ समझें। बिल्कुल ठीक है। तो अगर इस तरह समझेंगे तो फिर ये वो नहीं होगा, फिर आप या तो उसको देख लेंगे ब्रेन ड्रेन हो रहा है या आप उसको देख लेंगे आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे बैठा। तो इसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आदमी से बात करने का फ़ायदा है जी। तो तमाम चीज़ों को देखते हैं। मेरा तो कंसर्न हमेशा से ये रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, मैं ताज से भी इस बारे में बात करता हूँ जी। इंजीनियरिंग अब बच्चों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। स्टार्ट में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था उसमें बड़ी लंबी तमहीद बांधनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, जो पेरेंट्स के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आता है कि चलें इंजीनियरिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को परस्यू करते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ना पढ़ाई होती इसलिए है कि एक्चुअली अच्छी जॉब हासिल की जा सके। अब यूनिवर्सिटीज़ कुछ इसके ऊपर काम कर रही हैं कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो जनाब जो पास आउट होकर बच्चा यहाँ से जाएगा उसके लिए कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। क्या इस तरह का सिलसिला हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी बात हो जाए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमदर्द यूनिवर्सिटी में इस तरह का सिलसिला हो रहा है। हमारे डिपार्टमेंट है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। यस। उस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आउट होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर में हैं या लास्ट ईयर सर्टिफिकेशन में हैं, उनको हम उसी साल से उनकी ग्रूमिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे उनकी CV मेकिंग के सेशंस कराना शुरू कर दिए, रिज्यूमे मेकिंग के कैसे अच्छा कवर लेटर लिखा जाता है, इंटरव्यू टेक्निक्स, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, यस, अपीयरेंस कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, तमाम चीज़ों पे काम किया जाता है। तो वो लास्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट की अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और अपने कोर्सेज के साथ साथ इन चीज़ों पे बहुत काम किया जा रहा है।
جیسے ہی وہ اسٹوڈنٹ اپنے فائنل ایگزام فائنل کورسز سے فارغ ہوتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو ہم انگیج کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم خود باقاعدگی سے جاتے ہیں ان آرگنائزیشن سے بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بیچ پاس آؤٹ ہونے والا ہے, آپ ہمارے اس بیچ میں کو ایٹ لیسٹ انٹرویو کا چانس دیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو انٹرویو ٹیبل تک بٹھا دیں. اس کے آگے اس کی اپنی قابلیت ہے, اس کے اپنے چانسز ہیں, اس کی اپنی کنونسنگ ٹیکنیکس ہے کہ وہ کنونس کر پاتا ہے نہیں کر پاتا, اپنے آپ کو سیل کر پاتا ہے نہیں کر پاتا. بٹ اس سے پہلے پورے ایک سال ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹیکنیکلی اور ایجوکیشنلی تو ہم نالج دے ہی رہے ہیں اس کو, بٹ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپیئرنس, اس کو بات کیسے کرنی, کمیونیکیشن کیا ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے تیار ہو جائیں. ایگزیکٹلی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طرح اسٹوڈنٹس کی گرومنگ ہونی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اس کو بھی مزید ڈسکس کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک میں لینی ہے, کمرشل بریک لے کر واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, اور ہمارے مہمان یہاں پر موجود تھے اور ان سے بات ہو رہی تھی. طاہا گل خان صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے اور ان سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے. تو یہ اب ہمارے یہاں جو ہے وہ کلچر بنتا جا رہا ہے. یونیورسٹیز یہ اچھا انیشیٹو ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ تمام چیزیں گو تھرو کرنی پڑتی ہیں جس سے اس کی جو ہے وہ لرننگ میں اس کو زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے, وہ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. اور یہ کہ اپرچونیٹیز کی بات ہمیشہ ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں, اور کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, میں چاہوں گا اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. ایک تو یہ ہو گئی ہماری جاب سائٹ پہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے جانا چاہ رہے ہیں ورک فورس کے اندر. ایک اور چیز ہے انٹرپرینوریل وینچرز. یس بالکل. ہمارے ملک میں اس وقت ورک فورس کی تعداد زیادہ ہے, دیٹ از وائی ان امپلائمنٹ زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے کورسز, ایسے سیشن سے گزارتے ہیں جس میں ان کے اندر وہ انٹرپرینوریل وینچرز شروع کرنے کی ایک بھوک آئے, کہ مطلب وہ اس کے اندر ایک بزنس سٹارٹ کرنے کی جستجو آئے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ہم اسٹوڈنٹس سے ڈفرینٹ انٹرپرینورس کو اپنی یونیورسٹی میں بلاتے ہیں, ان سے سیشنز کراتے ہیں, انٹریکٹیو سیشنز کراتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے سوالات پوچھیں. اور اس کے علاوہ ہمارے کورسز کے اندر جیسے انٹرپرینورشپ کا ایک کورس موجود ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ایسپیکٹ بتاتے ہیں. نہ صرف کہ ہم ان کو وہ یو کے یو ایس اے کی بک سے جو ہے 2-3 کورس وہ پڑھا دیے ٹاپکس, بٹ ان کو انفیکٹ ہم ریالٹی کے بارے میں بتاتے ہیں, کیونکہ ہماری میجورٹی جو فیکلٹی ہے اس کے پاس انڈسٹری ایکسپیرئنس بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ایک فیکلٹی کے پاس انڈسٹریل ایکسپیرئنس موجود ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. کہ ایک تو یہ چیز ہے, کتاب میں آپ نے تھیوری پڑھی ہے, یہ کتاب لکھی گئی ہے یو کے کانٹیکس میں, وہاں کے ایک رائٹر نے لکھی ہے, بٹ اس چیز کو پاکستان کی مارکیٹ میں, ایک وولٹائل مارکیٹ میں کیسے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں کیسے آپ کمپنی کو رجسٹر کرا سکتے ہیں, کس کس ٹائپ کی کمپنیز ہیں, کون کون سے ادارے ہیں جن سے آپ کا لنک ہوگا, ایس سی سی بی ہے, ایف بی آر ہے, چیمبر آف کامرس ہے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اسٹوڈنٹ کو اویئر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایک انٹرپرینور موجود ہے تو آپ اس روٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. انسٹیڈ کہ آپ جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلیں, وائی ڈونٹ یو کریٹ سم تھنگ آف یور سیلف اینڈ کریٹ جابس فار ادرس. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر, پوری یونیورسٹی کے اندر اس پہ کام ہو رہا ہے. زبردست. تو اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ نے مینشن کیا کہ باہر سے ہم انڈسٹری کے ناٹ جسٹ انٹرپرینورس بلکہ ڈفرینٹ پروفیشنلس کو بھی بلاتے ہیں. وہ بھی آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس گرومنگ سیشنز کرتے ہیں, انٹریکٹیو سیشنز کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کارپوریٹ لائف میں کام کرنے میں اور ایک تھیوری میں کیا فرق ہے, کلچر کیا ہے, وہاں پہ آپ کو کن چیلنجز کا سامنا فیس کرنا پڑے گا. اور اسی طرح سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ انڈسٹریز میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ لے جا کے ان کو ایک پورا ایک فیلڈ ایکسپیرینس دیتے ہیں کہ وہاں پہ کام کس طرح کا ہے. وہ بچے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ایسے کام ہو رہا ہے, اتنا فاسٹ پیس انوائرمنٹ ہے, اور جو ہے ہسل اینڈ بسل, پھر اس طرح سے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر, کیونکہ ہماری
ڈفرینٹ فیکلٹیز جو ہیں اکثر ہم اپنے پروگرام جیسے ہمارے MBA پروگرام ہیں جی اس میں ہم کچھ فیکلٹی ایسے رکھتے ہیں وزٹنگ فیکلٹی جو کہ انڈسٹری کے اندر کام کر رہی ہے. اب ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹرز HR ہیڈز اور مارکیٹنگ ہیڈز ان کو ہم ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ہائر کرتے ہیں ہمارے جو آگے کے کور کورسز ہیں ان کے لیے. وہ آ کے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. جب وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو ایک MBA کے اسٹوڈنٹس ہے جو بیسکلی اپنے آپ کو انڈسٹری میں گرو کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ایک انڈسٹری کا بڑا پروفیشنل آ کے اس سے اپنا نہ صرف ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے بلکہ ان دا لیٹر اسٹیجز اس کو کسی اپرچونیٹی بھی دے سکتا ہے, اس کو انٹرنشپ اپرچونیٹی یا پھر جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے بھی اپرچونیٹی دے سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم یہاں سے وہ تھوڑا براڈ ہو جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہاں سے اس کی گرومنگ کی جائے. ویل ڈاکٹر صاحب, فیکلٹی کی ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, آج کل تو انسٹیٹیوشنس جو ہے فیکلٹی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ کون ہیں, کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ہمدرد نے, یہ ذرا بتائیے گا. کون سے ایسے پرومیننٹ فگرز ہیں, فیسز ہیں جو کام کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کتنا کام ہو رہا ہے اس میں. جی تھینک یو. اس میں پہلے میں تھوڑی سی ان کی بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں اس کے اندر یہ کلیئرٹی ہمیں ریکوائرڈ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ HEC نے بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. HEC کہتا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ایک پلیسمنٹ آفس ہونا چاہیے, پلیسمنٹ بیورو جس کو کہیں گے, یا انڈسٹریل ریلیشن شپ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, اور پلس اور ایک آفس بھی ہونا چاہیے. اور اس کی جو پریکٹس میں ہیں چیزیں وہ پہلے میں بتا دیتا ہوں, اور جو خواہشات میں وہ بھی بتا دیتا ہوں, اس لیے کہ گولس تو آپ کے ہائی رہنے چاہیے. تو پریکٹس میں وہ یہ ہے کہ بہت سارے پروگرامس کے اندر انٹرنشپ مینڈیٹری ہو چکی ہے. تو اب وہ بچہ سمر میں فری ہوتا ہے اور پھر جاتا ہے اور انٹرنشپ کرتا ہے, انڈسٹری میں سیکھتا ہے. اچھا, اس کے بعد انڈسٹریل وزٹس مینڈیٹری ہو چکے ہیں, اور ٹیچر ٹریننگز پروگرام جو ہیں وہ بھی مینڈیٹری ہو چکے ہیں. اس کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے اور کونسلس کو دکھانا ہوتا ہے. تو آف کورس جب ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے تو پھر کچھ پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. سم فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہے, کیونکہ یہ انٹرنشپ پرسو کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز اسٹوڈنٹ کے لیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کورس آؤٹ لائن کے اندر تو شامل ہے, لیکن یونیورسٹی کیونکہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتی, اس لیے ہمیں فیلڈ میں جانا, جاب سرچ کرنا کسی بھی, یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. یہ بھی تھوڑا بتائیں. بہت ساری انڈسٹریز کے ساتھ یونیورسٹی کی اپنی لائزننگ ہے, اور بہت سارے بچے ہمارے تو یونیورسٹی کے تھرو جاتے ہیں, لیکن آف کورس خود بھی کچھ جاتے ہیں اپنے سورسز کو یوز کرتے ہوئے. تو ہم ان کو ہم ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو فالو دیم. ہم جب انٹرنشپ ختم ہو جاتے ہیں ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں, اس فیڈ بیک کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. پھر جب ہمارا ایک بچہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے وہ المنائی بن جاتا ہے, اس وہ کہیں جہاں کی جاب کرتا ہے, تو اس کی بھی فیڈ بیک ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس کے امپلائر کی فیڈ بیک ریکوائرڈ ہوتی ہے. دیٹ کلوزز دی لوپ. اس فیڈ بیک کے اوپر ہمارا تھنکنگ پروسیس دوبارہ سے انیشیٹ ہوتا ہے اور پھر کریکولم کو ریوائز کیا جاتا ہے. یہ کلوز لوپ ہو چکا ہے پورا, یہ سسٹم کے اندر آلریڈی کلوز لوپ ہے, اور یہ باؤنڈ کیا ہے کسی نے کہ آپ نہ صرف کاغذات پورے کریں بلکہ پریکٹس میں بھی کچھ کریں. یہ تو ہو گیا رائٹ سسٹم. اب آتے ہیں خواہشات پہ. خواہشات یہ ہے کہ یہ ایک ڈائمینشن تھی, ابھی اور بھی ڈائمینشنز ہیں جس کو ہمیں تھوڑا سا کھولنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور اس میں اندر یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف بچے کو انڈسٹری میں بھیج دیا اور انڈسٹری کو کہا گیا بس تم کچھ تھوڑا بہت سکھا دو. آف کورس انڈسٹری سے کام کر لیا, فری میں اس کو ورک فورس مل گئی, انڈسٹری کا تھوڑا فائدہ ہو گیا, بچے کا بھی فائدہ ہو گیا کہ اس نے چلو کچھ سیکھ لیا اور اس کو سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. لیکن یہاں پہ اسٹوری ختم نہیں ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ انڈسٹریل فیکلٹی کا بھی انڈسٹریل وزٹ ہونا چاہیے, انڈسٹری سے بھی لوگ آنے چاہیے یونیورسٹی کے اندر, اور کچھ انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے تاکہ یونیورسٹی کے اندر وہ پروڈکٹس بن سکیں. اب یونیورسٹی کے اندر کچھ فری ایفرٹ موجود ہوتی ہے. ہر بچے نے, جیسے انجینئرنگ پروگرام کو دیکھ لیں یا کمپیوٹر سائنس کو دیکھ لیں, ہر بچے نے فائنل ایئر میں ایک پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے لازمی. تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے سوچتا ہے, وہ اچھا میں یہ بنا لوں, نیٹ سے سرچ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. وائی ناٹ کہ وہ یونیورسٹی اس کو بتائے کہ بھائی یہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے, تم اس پہ کام کرو. تو یہ اگلا ٹیئر ہے انشاءاللہ, اس ڈائمینشن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی سے ہم ریکوائرمنٹس لے کر آئیں اور اس کو بچے کو کہیں کہ تم اس پہ بناؤ. اب یونیورسٹی نے بچے کو تو آلریڈی اس نے کام کرنا ہی تھا, انڈسٹری کو ہم یہ کہیں کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ریکوائرمنٹ دیں آپ اور ہم آپ کو پروڈکٹ دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہوگا کہ آپ اسے استعمال کریں اور پھر بتائیں. اگر نہیں ہے تو مطلب نہ تو انڈسٹری کی کاسٹ لگ رہی ہے, ایون کاسٹ وائی جو مہنگے پروجیکٹس ہیں وہ MOU کے ساتھ وہ بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے پروجیکٹس کو ہمدرد یونیورسٹی نے فنڈ کیا ہے. ہمدرد یونیورسٹی ریسرچ کمیٹی ایک پوری بنی ہوئی ہے, اور اس میں اچھے خاصی اماؤنٹ کی جو فنڈس ہیں وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پروجیکٹس کو کیے گئے ہیں. اس میں ریسرچ پروجیکٹس بھی ہیں, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی ہیں, اور ایون کچھ پروڈکٹس بھی ہیں. تو جو ایسٹرن میڈیسن کے پروڈکٹس ہیں وہ تو الٹیمیٹلی ان کی دوائیوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آف کورس
یہ جو لنک ہے نا, یہ جو ڈائمینشن ہے, اس کو مزید ایکسلریٹ اور ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یونیورسٹی کی فری ایفرٹ ہے ریسرچ میں اور ڈیولپمنٹ میں, اور ایک آفس کے تھرو اگر انکوبیشن سینٹر ہوتا ہے, اس کی کمپنی بنتی ہے اور وہ اسپن میں آتا ہے, اس کے بعد اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے مارکیٹ بھی کیسے کرنا ہے, اس کو لانچ کیسے کرنا ہے مارکیٹ کا. تو یہ ساری چیزیں اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ انٹرپرینورشپ. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا, اس وقت یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ہمدرد کے کچھ اسٹوڈنٹس سے جو یہ آپ کے سولر پینلز کے اوپر کام کر رہے تھے, اس وقت بہت بڑی مارکیٹ تھی, اس وقت ان ٹیپ تھی وہ, اور اس وقت اس کے اوپر کام کیا گیا تھا کہ جو گیزرز بن رہے تھے اور اس طرح کی پروڈکٹ بن رہے تھے, اس کے اوپر بہت بہت اچھی ریسرچ تھی. تو وہ سلسلہ کہاں تک پہنچا, اس طرح کے اور کوئی پروجیکٹس جو ہیں وہ انیشیٹ کیے گئے, وہ سلسلہ کہاں تک پہنچا, یہ تھوڑا سا. جی, سولر پینل جو آلٹرنیٹ انرجی کا پورا پروجیکٹ تھا, اس کے اندر تو یہ ہے کہ بہت ساری پروڈکٹس تو اب ایسی مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں. تو وہ ڈائریکشن جو ریسرچ کی ہے وہ بھی چل رہی ہے, لیکن یہ کہ اب انٹیگریشن اور ڈیولپمنٹ کی زیادہ مارکیٹ ہے. تو اب جسٹ وہ چیزوں کو اتنی اچھی کوالٹی کی چیزیں آ چکی ہیں, اور اس کو جوڑ کے آپ ونڈ انرجی اور سولر پینل, تو ہمارے پاس اپنے سولر پارکس ہیں جو ہم نے ادھر نہ صرف ٹیسٹ کے لیے بلکہ پروڈکشن کے لیے بھی لگائے ہوئے ہیں, اور اسی سے بجلی بھی ہوتی ہے. تو اس کو ایکچولی ہم نے ہمدرد کو گرین کیمپس ایک طرح سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور اس میں گرین کیمپس میں وہ پیپر لیس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں, اور سولر پینلز بھی بہت ساری ہم انرجی اپنی خود ہی بنا رہے ہیں, اور وہ ہے. تو آف کورس اس کے اندر جو آپٹیمائزیشن ہے اس کے اندر ابھی فیکلٹی کی کنٹریبیوشن جاری ہے. تو جو بھی اس میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اوپن ہے, اور پورا پروگرام وہ کرتے ہیں. جو بچے نکل گئے جنہوں نے پروجیکٹس ہی کیے تھے, تو کچھ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کہ وہ اسی ایریا میں کام کرتے ہیں. جب اسی اپرچونیٹی مل جاتی ہے اس ایریا میں کام کرتے رہتے ہیں. کچھ نے اپنے سولوشنز بھی بنائے, اپنی کمپنیز بھی بنائی, اور وہ اسی ایریا میں کام بھی کر رہے ہیں ابھی. بالکل, یہ بڑی بات ہے, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہو گئی چیز اسٹڈی, اور اب یہ آپ نے کہا مینڈیٹری بھی ہے. ایچ ای سی نے بھی اس کو جو ہے وہ چیز کو آپ کو لگا دی ہے کنڈیشن. تمام یونیورسٹیز شاید اتنے تو نہیں کام کر رہے ہوں گے, لیکن ہمدرد کا کیونکہ پلیٹ فارم بہت بڑا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جی طاہر صاحب, یہ فرمائیے, اور اس کے علاوہ گرومنگ کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو تمام چیزوں کے بارے میں بریف کیا جا رہا ہے, اور فردر کیا کر رہے ہیں بزنس پروجیکٹس کو اگر وہ شیئر کرتے ہیں تو کس طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, کس طرح اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر دکھا رہے ہیں, اور پھر یہ کہ ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے, آبجیکٹیو اورینٹیڈ ایک اسٹڈی ہونی چاہیے, ایک لائن ہونی چاہیے, اس کے بارے میں بتائیں ذرا کیا کام ہو رہا ہے. اس میں ابھی اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ایک فرانس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. فرانس میں انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی جس کا نام رکھا فرینچ کلسٹرز. فرینچ کلسٹرز میں ہوتا کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ایم او یو سائن کرتی تھی, اور ان آرگنائزیشن سے پوچھتی تھی کہ آپ کی آرگنائزیشنل پرابلمس کیا ہیں. ٹھیک ہے, ایز این انجینئر, ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ, انجینئر بیسکلی پرابلم سالور ہے. کوئی بھی پرابلم ہے اس پرابلم کو سالو کر کے دے رہا ہے, اور پھر ایک بزنس اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کی اسٹرینتھس کو انہانس کرے. یس. تو ہم ان آرگنائزیشن سے ڈفرینٹ ایم او یو سائن کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا کور پرابلم ان یور آرگنائزیشن. وہ پرابلم ہم لے کر آتے ہیں, وہ پرابلم ہی ہمارے اسٹوڈنٹ کا فائنل ایئر پروجیکٹ اور اس کا بزنس پروپوزل بن جاتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے, یہ ہمیں انڈسٹری سے ملی ہے. اف یو آر انٹرسٹڈ ان دس پروجیکٹ دین آپ اس پہ کام کریں. اب اس میں ایک سر نے جیسے یہ کہا, ایک بتایا کہ ہماری خواہشات کیا ہیں, تو ایک خواہش ہماری یہ بھی ہے کہ ہماری کیونکہ انجینئرنگ فیکلٹی بھی ہے اور بزنس اسٹوڈنٹ بزنس سائنس مینجمنٹ سائنس کی بھی فیکلٹی, تو ہماری ایک یہ بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس جو فائنل ایئر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک پریکٹیکل پروجیکٹ ہے, ان کے ساتھ ہم اپنے ایک بزنس اسٹوڈنٹ کو انگیج کریں. زبردست. انجینئرنگ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پریکٹیکل پورا پروجیکٹ بنائیں گے, اور جو بزنس اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کا بزنس پلان بنائے گا. کیا بات ہے, زبردست. تو جب ایک کمپلیٹ پیکج کسی بھی انڈسٹری میں وہ لے کے جائیں گے, یا پھر ایون وہ کوشش کریں کہ ہم اپنا ہی ایک بزنس شروع کرتے ہیں, اینڈ دیٹ ول بی اے بگر اپرچونیٹی فار آل دا اسٹوڈنٹس. اس میں پھر یہ ہے کہ جیسے کہ سر نے بتایا بھی ہے کہ اورک میں بھی کام ہو رہا ہے, تو ہم ان اسٹوڈنٹ کو ورک انوائرمنٹ بھی دیتے ہیں, ورکنگ آفیسز بھی دے سکتے ہیں, کہ جس میں وہ اسٹوڈنٹ اگر یونیورسٹی میں بیٹھ کے کام کرنا چاہیں تو یونیورسٹی ول اون دیٹ پروجیکٹ. اس کو ان کو نہ صرف فیسلٹیز دے گی بلکہ ان کو آگے انویسٹمنٹ کے مواقع بھی دے سکتی ہے. تو دس از اندر ایسپیکٹ جس پہ کام کیا جا رہا ہے, اور اٹس اے ورک ان پروگریس. زبردست. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ
اب کیونکہ ہمارے یہاں کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، ایجوکیشن کے اندر بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ویسے تو بہت سارے پرابلمز ہیں، کچھ ایک یونیورسٹیز کا بڑا ایشو رہا، ایچ ای سی کے ساتھ پرابلم رہا ڈگریز کے حوالے سے، اور بہت سارے دوسرے ایشوز سے، کچھ ایریاز کچھ جگہ پہ لوکیشن کے حوالے سے، لینڈ کے ایشوز سے، اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کو کیا پرابلمز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے معاملات کو چاہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، ایچ ای سی کس طرح اور فردر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، خاص طور پہ انجینئرنگ کے حوالے سے، سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ ہمارے پاس روم تو موجود ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایریاز تو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں اور یہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ ایریاز ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے کہ کون سے ایریاز ہیں جس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے اور فوری کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو چیلنجز سب سے بڑے تو سروائیول ہی ہے کہ بجٹ اور اس کی جو انکم ہے اور اس کی جو فی اسٹرکچر ہے وہ کمپیٹیٹیو بھی رکھنا ہے اور پھر ساتھ اسٹینڈرڈ بھی اسے نیچے نہیں جانے دینا. پھر ایچ ای سی کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو مینڈیٹری ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کاسٹ انکر ہوتی ہے، وہ بھی کاسٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو جبکہ گورنمنٹ یونیورسٹیز کا نا الگ ہی مزاج ہے. گورنمنٹ یونیورسٹیز کو فنڈنگ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو ان کا جو ہے نا ان کو اتنا زیادہ کسی بھی چیز کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، نہ انفراسٹرکچر کے اندر ہوتا ہے، نہ لینڈ کے ایکوزیشن کے اندر ہوتا ہے. پھر بہت سارے ایسے پروگرامس ہیں جس میں ایچ ای سی نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ اس کو مارننگ میں رکھا جائے اور اس کو اس بلڈنگ میں آپ رکھیں گے جو رینٹڈ نہیں ہوگی. اچھا. تو اب یہ کچھ چیزیں ایسی ایچ ای سی کو بھی تھوڑی سی دیکھنی چاہیے کہ شہر کا کیا مزاج ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ایسے ہول کس طرف زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو ایچ ای سی نے اس کو تھوڑا سا بریدنگ اسپیس اگر دینا ہے تو وہاں سے اس نے گرو کرنا ہے. اور اس میں آف کورس ایچ ای سی کا بہت ایکچولی چاہیے مزید بھی. اگر ایچ ای سی گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹی کو الگ الگ دیکھے تو پھر ہو جائے گا، یا پھر رولز بھی سب یا فنڈنگ سب کی برابر ہو جائے. سب کی برابر ہو، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ سب کو اب اگر برابر دیکھنا ہے تو پھر جو آپ کے جو ریسورسز ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہونی چاہیے، ایکولی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پالیسی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ویری کرتی ہے. اس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے کیونکہ بڑا سیریس ایشو ہے. میں تھوڑا سافٹلی آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں ورنہ بڑے ہارش کوسچن جو ہے اس کے اوپر ہے، ایچ ایس سی آپ سے ناراض نہ ہو، اس کو بھی جو ہے وہ میک شیور کرنا. ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ کراچی. آرمی سے ریٹائر. ویلکم بیک ونس اگین واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے، پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور چیلنجز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے چیلنجز ہیں. پالیسی میکنگ کس طرح کی جاتی ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ویل ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ دو سسٹم ہے ایجوکیشن کے، ایک تو سرکاری ایجوکیشن سسٹم ہو گیا، ایک پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہو گیا. ڈیمانڈز بہت ساری ہوتی ہیں کہ جناب آپ کو اس اسٹینڈرڈ تک لے کر جانا ہے، تو بڑا مشکل ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی کے لیے لینڈ ایکوائرڈ کرنا اتنی جگہ ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے. پھر اس طرح کلاس روم کو مینٹین کرنا اور بہت سارے چیلنجز. چلیں کلاس روم تو میں کہتا ہوں ان سے بہتر ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اور بہت ساری چیزیں. اچھا وہاں تو فائنینشیل سپورٹ ہے، یہاں وہ بھی نہیں ہوتی. اور پھر ریکوائرمنٹ ایک نئی پالیسی آئے دن آتی ہے کہ جی اس کو امپلیمنٹ کریں، یہ فلانا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کریں. تو یہ لمیٹڈ ریسورسز میں بڑا مشکل کام ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی اسٹوڈنٹس کی، تو وہ ویسے ہی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اور کیا کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے پرابلمس ہو رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ایڈریس کیا جائے تو پھر آپ مزید ایکسپینشن کی طرف جائیں گے. کہ ایکسپینشن اس لیے ضروری ہے کہ آپ جیسے کراچی کے اندر ہمدرد یونیورسٹی، دو اور کراچی پاکستان کے شہر آپ نے بتایا کہ اسلام آباد میں، اور ایک جگہ آپ نے بتایا کہ ہم نے کیمپس بنایا. تو یہ سسٹم آگے بڑھے. جب آپ کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ کی اپنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سسٹم کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے اور بہت سارے کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ڈیلیور کر سکیں. بہت سارے لوگوں کی یہ بھی نہیں آتا کہ وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں پھر اگین آپ کو گورنمنٹ کی بڑی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے ایز ملنی چاہیے تاکہ آپ ایکسپینشن کی طرف جائیں، کہ سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر؟ اس کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کو جابز نہیں مل رہی
اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ فلانی اتنی سارے مریض ہیں جو مر جاتے ہیں ڈاکٹروں کے بغیر، تو یہ بڑی ساتھی ہوگی کہ یہ دونوں سلوشن بھی آپ کے پاس ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہے. تو اس کو اس ریفرنس سے پاکستان جیسے ملک میں اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے نا کہ میں نے ایجوکیشن دینی ہے، تو گورنمنٹ کو آل آؤٹ آف دی وے جانا چاہیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. بس یہ بات ہونا چاہیے. اس وقت نہ دن دیکھنا چاہیے، نہ رات دیکھنی چاہیے، اور نہ جگہ دیکھنی چاہیے، نہ صرف آپ اسٹینڈرڈ اس کا مینٹین کروائیں، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن. جو باقی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اب جتنی فلیکسیبلٹی ایچ ای سی دے پائے گی اتنی ہی یہ گروتھ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوگا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیاں لوگ اس لیے بناتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا، تو یہ بات غلط ہے. مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ آپ پرائیویٹ ایجوکیشن کا نام لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مافیا بن چکا ہے. اور سب سے زیادہ آبسٹیکل پاکستان میں اس کے سامنے ہوتے ہیں جو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. جی ایک مارکیٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. رائٹ. اب اس کے اندر کلائنٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ کتنا کمائیں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک سیچوریشن لیول ہے اس سے زیادہ، لیکن اسٹل وہ ایجوکیشن تو دے رہا ہے نا. رائٹ. تو اب اس کا کلائنٹ ہے وہاں تو ٹھیک ہے، وہ اس کو ٹیپ کر رہا ہے. لیکن ہمدرد نے تو اس میں اور بھی چیلنجنگ وہ کی ہے. ہم نے تو یونیورسٹی ایسی جگہ پہ بنائی ہے جہاں سندھ اور بلوچستان کے انٹیریئر کے بچے وہاں پہ ایزیلی پہنچ سکیں گے. وہاں پہ ہاسٹل فیسلٹی ہے، اور بلوچستان کے بالکل بارڈر کے اوپر ہم نے اس کو. تو آف کورس ورنہ ہم سٹی کے اندر بناتے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کی فیس کا اسٹرکچر کوئی مسئلہ نہ ہوتا، ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ نہ ہوتا. لیکن اگین جو نیت تھی وہ اس طرح سے تھی. تو یہ اگر کسی کو بھی فیسیلیٹیٹ زیادہ کیا جائے گا رولز کے حساب سے، صرف یہ کہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن باقی فیسیلیٹیشن اگر ایچ ای سی دے سکے گا تو یہ ایکسلریٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ ایجوکیشن دے تو اس کو بالکل بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی پھر لاجسٹک اور بھی ہیں، پھر اس کے پے اسکیلز ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تاکہ اچھی کوالٹی کے ٹیچر آئیں. اور جو باقی کا ہے نا کہ جو انفراسٹرکچر کی باتیں ہیں اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہیے. اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کو ایچ سی آلریڈی مانیٹر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی گریڈنگ کر رہی. بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں ایون ایچ سی کے رولز بھی لائیو سمجھ لیں آ رہے تھے. یہ کووڈ رجیم کے اندر پورا انہوں نے پوری ایس او پی بنا کے فوریدوں پہ دی، پھر نہ سے ایس او پی بنا کے دی، پھر یونیورسٹی سے ایک رپورٹ لی، اس بیسس پہ بھی انہوں نے اس کو اسکورنگ کی. اور اس کے بعد بھی وہ بیٹھے نہیں، اس اسکورنگ کو انہوں نے ڈسپلے کیا، اس کو آڈٹ کیا، اور باقی سارا پروسیس بھی ان کا وہ چل رہا ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے کام، اس کے بعد انہوں نے کہا جب یونیورسٹی کھلے گی تو وہ اس ایس او پی کے تحت کھلے گی. تو یعنی کہ وہ تھرو آؤٹ گائیڈ لائن تو دے رہے ہیں. صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہوئے مجھے اس وقت ان سے یہی کہنا ہے کہ دیکھیں ایجوکیشن کو اگر پھیلنے دینا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ایک بھرپور ہمیں ریکوائرڈ ہوگی، تاکہ وہ بچہ جو دن کو نہیں پڑھ سکتا وہ رات کو پڑھے، وہ شام کو پڑھے، وہ کہیں پہ بیٹھ کے پڑھے. مطلب جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے، بچوں کو بچے بھی دینا پڑے گا، اور وہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں. پڑھنے کے یہ نہیں ہے، ہماری قوم بہت محنتی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم بالکل سست ہیں یا کم عقل ہیں. کسی بھی صورت میں ہم اس طرح کے نہیں. چلیں ٹھیک ہے، اس بارے میں تو کافی آپٹمسٹک ہیں. بالکل میں بھی اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ خود بھی ینگ ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں یا اپنے ایج گروپ کے لوگوں میں جب ان سے بات کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں سلسلہ ایسا ہے کچھ، کیونکہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو چیز آتی ہے جو پیرنٹس سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اپرچونیٹیز جہاں پر زیادہ ہوتی ہیں نا جس سیکٹر میں، ہمارا فال اسی طرف ہوتا ہے، اور بچوں کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے. اس لیے آپ کے پاس نمبر آف بینکرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، انجینئرز آپ کے پاس کم ہو رہا ہے. اور یہ کمرشل پروجیکٹس جو ہو رہے ہیں، اور جس طرح کا اسٹڈی، میں اس کے اوپر تو نہیں جاتا، پھر لوگ کو ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ برا مان جاتے ہیں کہ جس سسٹم انہوں نے بنایا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہی بنایا ہے کہ آپ کے پاس مارکیٹر زیادہ ہوں، پروموٹر زیادہ ہوں، مال بیچنے والے زیادہ ہوں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. یہ کبھی آتا ہے انٹریکشن میں اسٹوڈنٹ کے سر آگے کیا ہوگا اگر سائنس ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں، مینجمنٹ سائنسز زیادہ بہتر نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں کیسے ہے اس کو؟ سب سے پہلے تو میں سر کہ آپ نے جو بات کی تھی ریگارڈنگ فی اسٹرکچر، تو ہمدرد آئی تھنک ون آف دا فیو پرائیویٹ یونیورسٹیز جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہوتے ہوئے بھی اسکالرشپ دے رہی ہے. ہمارے اس سال ہمارے جو فاؤنڈر حکیم سعید، ان کی 100th برتھ اینیورسری ہے. اس سلسلے میں ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام انٹروڈیوس کرایا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے 60% اینڈ ابو ان BBA اینڈ MBA پروگرام، اس کو ہم اپ ٹو 50% تک
اس کو فی کے اوپر اسکالرشپ دے رہے ہیں. بالکل. تو اس کے علاوہ بھی ہمدرد ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو میرٹ بیس اسکالرشپ دے رہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ 3.5 GPA مینٹین کرتے ہیں تو تھرو آؤٹ 8 سیمسٹر آپ کو اسکالرشپ مل رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیڈ بیس اسکالرشپ ہمدرد دے رہا ہے. تو جہاں تک وہ کمانے والی بات ہے تو ہمدرد تو ادارہ ایسا ہے کہ جس کے فاؤنڈر نے اس کی فاؤنڈیشن ہی اس وجہ سے رکھی کہ وہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے, نہ کہ اس سے جو ہے فائنینشیل گینز کرنا چاہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بالکل ہمارے پاس آتے ہیں, جب وہ ایڈمیشن لینے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سر ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں, پاکستان میں تو انڈسٹری نہیں ہے, ہم کیا کریں گے. یا پھر ایون بزنس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر وہاں پہ MBA والے جاب لیس گھوم رہے ہیں, ہم کیا کریں گے. ایگزیکٹلی. تو میں ان کو یہ سمپل بات بولتا ہوں کہ آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے, ایسا کیا ایکس فیکٹر ہے جو باقی کے ایک آڈینس میں نہیں ہے, آپ کیسے اسٹینڈ آؤٹ کریں گے. یس. ٹھیک ہے, مارکیٹ میں اپرچونیٹیز ہیں, اسٹوڈنٹ کو کریٹ خود کرنی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کو اس کو ٹیپ کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. BBA پرسن A بھی کر رہا ہے, BBA پرسن B بھی کر رہا ہے, انجینئرنگ اس طرح سے بہت سارے اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں. بٹ ایک اسٹوڈنٹ جس نے BBA کے ساتھ بہت ساری سرٹیفکیشنس کی ہوئی ہیں, بہت ساری ٹریننگ پروگرامس کی ہوئے ہیں, SAP کیا ہوا ہے, ایکسل کے اوپر کام آتا ہے اس کو, تو اس کو آلریڈی ایڈوانٹیج ہے دوسروں کے سے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح انجینئرنگ کے اندر بھی بہت ساری ایسی ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن ہوتی ہیں جو ادر دین اس کے کورسز کے علاوہ اس کو ایج دے رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اوبویسلی پاکستان کے اندر جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی, انڈسٹریز گرو کریں گی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, بالکل ٹھیک ہے, تبھی اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. اگر ہم ورک فورس جو ہے بیسکلی ہمارے گریجویٹس نکلتے جا رہے ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر, اور ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی, تو وہاں پہ ان امپلائمنٹ اور زیادہ رائز کرے گی. اسی وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم بچوں کو صرف ایک ورک فورس کا حصہ بنائیں, بٹ ان کے اندر انٹرپرینوریل ایسپیکٹ بھی ڈیولپ کریں. بالکل ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. پاکستان میں ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے زیادہ بزنسز کی, جو بزنسز گرو کریں پورے پاکستان کے, نہ پھر نیشنل لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جائیں. تبھی ہماری جو ہے انڈسٹری بھی گرو کرے گی, ہم ایز اے ہول نیشن گرو کریں گے. میں اگر اپنی مثال دوں, میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن UK سے کی ہے. تو UK میں جب ہمارے ٹیچرز ہمیں لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے تو وہ ہمیں ایگزامپل دیتے کہ یہ انٹرپرینور جاپان کا تھا, اس نے ایسے کیا, یہ انٹرپرینور انڈیا کا تھا, اس نے ایسا کیا. مطلب تھرو آؤٹ دا ایئر کبھی اس نے کسی پاکستانی انٹرپرینور کا ایگزامپل نہیں دیا. تو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ پاکستانی انٹرپرینور کے کیوں نہیں نام آتا ہے, پاکستانی کمپنی کا کیوں نہیں ہمارے سلیبس کا حصہ بنتا, کیس اسٹڈی ہمیں اس کی کیوں نہیں جاتی. ہمیں چائنیز کمپنی کی کیس اسٹڈیز مل رہی ہیں, ہمیں انڈین کمپنیز کی کیس اسٹڈیز مل رہی ہیں, ہمیں یورپین کمپنیز کی کیس اسٹڈیز مل رہی ہیں, پاکستانی کمپنیز. مختلف پلیٹ فارمس پہ کوشچن میں بھی یہی کرتا ہوں کہ ہم نے کنگلامریٹس کو کیوں نہیں بنایا, وہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس فگر جن کے بارے میں بات کی جا سکے, اس کی طرف ہمارا کبھی جو ہے وہ نہیں رہا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اگین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جب امپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے نا, مختلف سیمینارز میں جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے, تو یہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جب گرو کرتا ہے, جب FDIs آتے ہیں, جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے, پریکٹیکلی جب آپ کے پاس بزنسز یہاں پر لگتے ہیں, تو پھر جابس کریٹ ہوتی ہیں. لیکن وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں رہا اوور دی ایئرز, جو وار اگینسٹ ٹیررزم کی وجہ سے ہمارے یہاں جو فورنرز نہیں آئے, انویسٹمنٹ نہیں آئی, تو بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن اگین جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت زیادہ آپٹمسٹک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے فینڈر بینڈر بھی ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے کہیں وہاں پہ اکوموڈیٹ تو ہو رہا ہے, کام کر رہا ہے. لیکن یہ اتنی اچھی سوچ اور اتنی بڑی سوچ ہے وہ تھوڑے لوگوں میں ہوتی ہے. وہ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں بڑی جلدی جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہمت ہار دیتے, وہ کہتے ہیں چلے یہاں سے باہر جانا ایک بڑا مشکل کام ہے. اینیو ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ کیمپسز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور ٹرانسپورٹ فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں, انڈور آؤٹ ڈور اسپورٹس کی فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں, کیسے مینٹین کیے جا رہے ہیں یہ ذرا بتائیے. کہ اسپورٹس کے حوالے سے تو اب خیر میں بات نہیں کرتا, بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹی کے بات کرنا حیران ہوتا ہوں کہ اسپورٹس کی فیسلٹیز نہیں ہوتی. ایک زمانے میں صرف یہ گورنمنٹ یونیورسٹیز نہیں, پرائیویٹ یونیورسٹی سے بڑے اچھے ایتھلیٹ اور اسپورٹس مین آیا کرتے تھے. اب یہ ایکسٹرا کیوریکولم ایکٹیویٹیز اور یہ وہ نہیں ہو رہا. اور اب جہاں پہ کہیں میڈیا سائنسز کے حوالے سے بھی ہم جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, کہیں لیکچر دینے جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں جی وہاں پر وہ فیسلٹیز نہیں ہیں, نہ کیمریز ہیں, نہ لیبس ہیں, تو پھر بھی یہ کام چل رہا ہے اور فیسز بھی لی جا رہی ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو یہ ہمدرد کیسے مینٹین کر رہا ہے یہ تمام چیزیں, یہ ذرا بتائیں.
میرا خیال ہے اس میں ایک اسٹریٹ آنسر تو یہی ہے کہ ہمدرد اس لیے مینٹین کر رہا ہے کہ حکیم سعید کا ویژن اس کے پیچھے ہے. ویژنری ایک آدمی تھا بالکل. ہر چیز بنانا اور پھر وقف پاکستان کر دینا یہ تو ایک ایسا ایکشن ہے ان کا کہ اللہ نے پتہ نہیں ان کو اگزامپل بنا دیا اور کیا ان کے ذہن میں تھی. آف کورس وہ سارے ایفرٹ ان کی قبول. دیکھیں نا ایک ویژنری آدمی ہوتا ہے. سوری ٹو کٹ یو شارٹ. ایک میگزین انہوں نے بنایا تھا نونہال میگزین, وہ ہم پڑھ کر بڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے دیگر میگزینز پڑھنا شروع کری. جو بیس تھی نا وہ وہی میگزین تھا جو حکیم سعید صاحب نے نکالا تھا. اور پاکستان میں شاید کوئی ہماری ایج میں جو بچے تھے کوئی ایسا بچہ ہوگا جس نے اس کو نہیں پڑھا ہوگا. جی بالکل. اب وہ 350 ایکڑ پہ مشتمل ایک یونیورسٹی بنانا اس جگہ پر, اور جب وہ انہوں نے شروع کیا تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیسے کیا سوچ رہے ہیں, یہ کیا سوچ کے آپ نے سوچا ہے. تو وہ اس وقت بھی یہی جواب دیتے تھے کہ مجھے تو یہاں پہ بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ویژن ان کا ہے. اور اب دیکھیے کہ وہاں پہ پورا باغ ہے اور بوٹینیکل گارڈنز ہیں اور اس کے اندر وہ ریسرچ کی اپنی وہ فیسلٹیز ہیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ پلینگ گراؤنڈس ہیں, جم ہے اور بچوں کی فیسلٹیز ہے. بہت بڑی لائبریری ہے, 5 لاکھ کتابیں ہیں اس کے اندر اور ایون سعید کا میوزیم بھی اور ایون ان کا مزار بھی وہیں پہ واقع ہے. تو وہ تو مینٹین کرنے کے حساب سے ایک اسٹینڈرڈ ہے. بلکہ بہت ساری کونسلز ہمارے پاس آئیں, ایون ایگریکلچر کونسل پچھلے دفعہ, تو انہوں نے کہا تھا ہم اس کو ایز اے رول ماڈل لیں گے اور فورن وزٹس جب ان کے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ دکھائیں گے. تو اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے ویژن بڑا ہونا ضروری ہے اور اس کو انہوں نے لے کے وہ چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی کی اور وہ چیز جو ارادہ انہوں نے کیا وہ قبول ہو گیا اور وہ بن بھی گئی چیز ایکسپیرائٹ ہو. یہ نہیں ہوتا بندہ سوچ بڑی رکھے لیکن اللہ نے الگ قسم کی مہربانی ہوتا بھی وہ پورا ہوتا ہے. وہ پورا بھی ہو گیا اور ایک اسٹینڈرڈ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. تو باقی کیمپسز کے اندر بھی اسی پیٹرن پہ وہ ہے, کوالٹی کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں ہے اور جو لوگ ہیں وہ اسی طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور ابھی بھی جو لوگ چلا رہے ہیں, میڈم سعدیہ راشد ہیں جو چانسلر ہیں, وہ سملر ویژن اور وہ کبھی بھی ان کی طرف سے یہ نہیں ہوا. بہت سارے فنڈنگ پروگرام جس طرح بچوں کو ہیں. ہمدرد پبلک اسکول ہے جس کے اندر جو قریب کے سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فری ایجوکیشن بھی نہیں بلکہ بکس اور یونیفارم بھی ان کو فری ملتا ہے. اس ہمدرد فاؤنڈیشن کے وہاں سے پوری سپورٹ موجود ہے. اسکالرشپ کا پروگرام ہے, ہارڈ شپ کا پروگرام ہے بچے. اور پھر جب ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں تو وہ انٹیریئر سندھ سے بھی آ کے آرام سے اپنا رہ سکتے ہیں. گرلز ہاسٹل بھی ان کا سب سے بڑا یہاں پہ موجود ہے. تو لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے تو وہ وہاں پہ بھی فیسلٹی ساری سیکیور انوائرمنٹ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. انوائرمنٹ سیکیور ہے. وہ ہے. باقی جو ڈیڈیکیشن ہے جتنی بھی رکھی جاتی ہے اس کا اثر تو پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مشکل انوائرمنٹ میں بھی اگر یہ چیز چلتی رہے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ قبولیت کے باعث بنتی ہے. اور وہ جو آپ نے کہی نا کہ ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر اور یہ وہ, تو اس سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ ہم تو ایسی قوم ہے جو ہم ہمیشہ چیلنجنگ موڈ میں ہی رہے ہیں. تو میرا کچھ بیک گراؤنڈ ڈیفنس سے بھی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں تو ہم نے اس لیے کی کہ ہمیں تھریٹس تھے تو ہم تو تھریٹ سے کبھی نکلے ہی نہیں. تو ہم تو عادی ہیں اس چیز کے کہ اگر یہ بھی آ گیا کوئی بات نہیں, یہ بھی آ گیا خیر ہے. تو دس از اے اسٹرینتھ کہ ہم اس میں پریشان نہیں ہوتے, ہم اس کو اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں. صرف ہم نے شکست نہیں تسلیم کرنی, وہ بھی مینٹلی پڑی ہم پہ کہ آسان ہو گئی تو ہمیں ان چیزوں سے مینٹل اس کو ایکسیپٹنس نہیں کرنی کہ یہ تو بہت مشکل ہے. بس یہاں پہ بریک ہے. تو اس وجہ سے زیادہ ریزیلینٹ ہو گئے ہیں جی اور زیادہ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. لیکن یہ ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ پرائیویٹ ایجوکیشن کی خاص طور پہ جیسے بات ہو رہی تھی اور ہمدرد کی ابھی یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے تو بہت ساری فیکلٹیز جو ہیں ابھی ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں چاہوں گا اس کا بھی تھوڑا سا یہاں تذکرہ ہو جائے. ایگریکلچرل اسٹڈیز کے اوپر خاص طور پہ اب پوری دنیا میں اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. چائنا کے اندر جب وزٹ ہوا تو جا کر دیکھا کہ کاٹن کے اوپر خاص طور پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. اس کے اندر کیسے والیومز کو بڑھایا جائے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دیگر اور جو اجناس ہیں جس کے اوپر ہمارے یہاں بھی اتنا زیادہ ہمیں سمجھ لیں کہ کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے یہاں کیونکہ اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہوئی تو بہت زیادہ نقصانات ہوئے. تو کیا ان کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے کولیبریشنز ہو رہے ہیں جس میں ریسرچ کے اوپر کام ہو؟ کیونکہ ہم پاکستان میں تو یہ بات کر رہے ہیں
کہ وہ ان کو اڈاپٹ کیا جائے, ان کی پالیسیز کو ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا جائے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر, لیکن ایجوکیشن کے لیول کے اوپر کیا اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ وینچرز ایسے ہیں ان لائن؟ جی بالکل, اس میں اٹس اے ٹرینڈ آف دی مارکیٹ, ٹرینڈ آف دی ایجوکیشن سیکٹر آلسو. تو وہاں پہ پھر ہم بھی اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور ہم بھی اسی طرف سوچتے ہیں. ہائبرڈ کا زمانہ ہے, یعنی کہ چیزوں کو مکس اینڈ میچ کر کے اچھی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, اور ریسرچ کے اوپر ہماری اپنی پروڈکٹس بھی نکل رہی ہیں, اور آپٹیمائزیشن جو ہے یعنی کہ وہ اسی ایفرٹ کے ساتھ زیادہ پروڈکشن بنانے کی جو ٹیکنیکس ہیں, وہ اس میں باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی, ملیشیا کی یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے, اور یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے, تو وہ کولیبوریٹڈ ریسرچ بھی ہے. اور آف کورس اس کے بعد صرف ہمارا جو ویک لنک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی انڈسٹری کے ساتھ ہے, کہ اگر ہم جو چیز بنائیں وہ انڈسٹری لازمی یوز کرے, تو پھر وہ میچور ہوتی چلی جائے گی, اور پھر لوکل پروڈکٹس بھی انرش ہو جائے گا, اور یونیورسٹی مطلب انڈسٹری یہ نہیں سمجھے گی کہ کوئی چیز اچھی لگانی ہے تو باہر سے امپورٹ کرو. اس امپریشن کو ہاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. باقی ادھر تو پوٹینشیل میں کوئی کمی نہیں. لاسٹلی اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا اور بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا تھا, بہت سارے معاملات کو تاہا سے لاسٹلی پوچھنا چاہیں گے. تھا کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ کوشچن تو بہت سارے ہیں, انشاءاللہ ایک اور ہماری نشست ہوگی جس میں ان تمام چیزوں کو ضرور ڈسکس کریں گے. ینگسٹرز کے حوالے سے خاص طور پہ ان کے جو اذہانوں میں سوال ہیں, جو ان کو کنفیوژنس ہیں, اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسا سیگمنٹ رکھیں جس میں کھل کر بات کریں, اور تھوڑا سا اس کو انٹریکٹیو بھی کر لیں گے تاکہ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ بھی اس میں شامل ہو سکے اور کوشچن کر سکے. لاسٹلی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن آج کے دور میں حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آج سے مے بی 20-30 ایئرس پہلے تھا. اس وقت شاید صرف گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی, اور آئی تھنک سب سے پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی ہمدرد یونیورسٹی پاکستان بنی. آج کے دور میں پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں, گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی بہت بن گئی ہیں, تو ایجوکیشن گین کرنا آسان ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بات ساری ہے کمٹمنٹ کی. یس, اگر آپ کے اندر کمٹمنٹ ہے, آپ کے اندر ایک آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو آج سے 5 سال بعد یہاں دیکھتا ہوں, تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے. ویری گڈ, بہت 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 شکریہ. طاہا گل خان, اسسٹنٹ پروفیسر مینجمنٹ سائنسز پلیسمنٹ ہیڈ ہمدرد یونیورسٹی, ڈاکٹر انوار ایم منظر صاحب جو کہ ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہمدرد یونیورسٹی, آج ہمارے مہمان تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا اور ہم سے بات کی, اور ہمدرد یونیورسٹی کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جاننے کا موقع ملا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر کہنے دیجیے, کچھ لوگ ناراض تو یقیناً ہوں گے, کہ وہ واحد یونیورسٹیز شاید ان چند یونیورسٹیز میں ہے جو واقعتاً ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن کو صحیح طرح سے پروموٹ کر رہا ہے. باقی دوسری جگہ پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہونی چاہیے, پارٹ آف دا اسٹڈی اور ایجوکیشن, بٹ یہ جو کور ایجوکیشن ہے اس کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ایک دفعہ پھر آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا, بات ہوئی کچھ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, اور اس طرح اور بھی بہت سارے سیگمنٹ ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں رکھیں گے. اس کے اوپر گفتگو ہوگی, سوالات آپ کے جو تھرو سوشل میڈیا موصول ہوتے ہیں, انشاءاللہ اس کو آنے والے پروگرام میں ضرور ٹیک اپ کریں گے, اس کے اوپر ضرور بات ہوگی. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے گڈ مارننگ کراچی کا, اس کے اوپر آپ چاہیں تو فیڈ بیک دے سکتے ہیں, سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں. پروگرام اویلیبل یوٹیوب پہ اب سے کچھ دیر بعد ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں گڈ مارننگ کراچی ود محمد یاسر. اگر آپ سرچ کریں گے تو آج کی تاریخ کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو مل جائے گا, اور اگر اس حوالے سے مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اگین آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل I_am یاسر ہے, اس کے ذریعے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں. تو کل یعنی نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت.